बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी की एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पीपीएससी की किसी भी पोस्ट का आपने इंटरव्यू देना है, चाहे आपने ऑडिट ऑफिसर का देना है, एडिटर का देना है, असिस्टेंट डायरेक्टर का देना है, असिस्टेंट का देना है, जूनियर क्लर्क का देना है, आपने फाइनेंस ऑफिसर का देना है, आपने जनाब किसी भी पोस्ट का देना है, एनी वन, तो आपके लिए ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। यानी कि आप समझें कि आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपने सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देना है, तो ये जो प्रोसेस है ये सब के लिए सेम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इवन आप किसी भी पोस्ट का टेस्ट दे रहे हैं, इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, आप स्टेनोग्राफर का देना चाह रहे हैं, आप ESE उर्दू का देना चाह रहे हैं, आप चाहे जनाब किसी जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर LDA की जॉब आई हुई है, आगे असिस्टेंट का, जूनियर क्लर्क का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, प्लानिंग ऑफिसर का, रिसर्च ऑफिसर का, सब इंस्पेक्टर का, किसी भी पोस्ट का आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो आपको किन किन मराइल से गुजरना पड़ेगा। और ये जो हम बना रहे हैं जनाब, जूनियर क्लर्क का आगे इंटरव्यू हमारे एकेडमी के आ रहे हैं, ऑडिटर के आ रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के आ रहे हैं, और असिस्टेंट डायरेक्टर के आ रहे हैं। PPSC FPSC किसी भी नौकरी के इंटरव्यू के लिए सबसे अहम तरीन पार्ट क्या होता है? आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन होता है। खैर, इंटरव्यू के स्टेप कितने हैं? इंटरव्यू के स्टेप हैं मेरे नज़दीक 4, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप अपने बना सकते हैं, बट मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस गेन किया है उसके मुताबिक मेरे पास 4 हैं। सबसे पहले आपने पर्सनल इंट्रोडक्शन करवाना है। पर्सनल इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आएगी ये हम पूरी डिटेल में आगे बताते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन मीन कि आप अगर सब इंस्पेक्टर दे रहे हैं तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है आपकी कौन सी है, आपने काम क्या करना होगा आगे। अबाउट डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, लाइक दैट जूनियर क्लर्क कर देना चाह रहे हैं और जूनियर क्लर्क का देना चाह रहे हैं, तो जूनियर क्लर्क में आपका डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, यानी आप जूनियर क्लर्क में कौन सा काम करेंगे। आपका डिपार्टमेंट जो है, आपका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, कमिश्नर ऑफिस, DC ऑफिस, या फिर वर्कर वेलफेयर, या कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट जो भी है, आपने उसके बारे में पढ़ना है कि भाई वो डिपार्टमेंट का काम क्या है, वो डिपार्टमेंट जूनियर क्लर्क रखने के बाद उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका काम आ जाएगा। अबाउट योर एजुकेशन, एक बंदे ने MPhil किया हुआ है, MSc की हुई है, तो उसमें आखिर में जब बंदा MA कर लेता है या MSc करता है, तो आखिर में सब्जेक्ट चूज किया जाता है स्पेशलाइजेशन के लिए, तो आपने उसके ऊपर जो है आपकी कमांड, लाइक अगर एक बंदे ने MA एजुकेशन किया हुआ है तो एजुकेशन के ऊपर सवाल आ जाएगा। अगर एक बंदे ने MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की हुई है तो अकाउंटिंग फाइनेंस के ऊपर सवाल आ जाएंगे। एक बंदे ने MBA फाइनेंस किया हुआ तो फाइनेंस के ऊपर सवाल आ जाएंगे। एक बंदे ने MSc इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो इकोनॉमिक्स के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। तो यानी आप अपनी एजुकेशन के बारे में, बेसिक एजुकेशन के बारे में कर सकते हैं। चलते हैं जनाब आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। आपने बिल्कुल सेम अपना, जब भी आपका इंटरव्यू है PPSC का या FPSC का, जो भी इंटरव्यू किसी भी डिपार्टमेंट का है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना रजिस्टर अलग बनाना है। इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, पहला मेंबर का ये सवाल होता है कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो आपने इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है? माई सेल्फ मिस्टर मोहम्मद अली, माई फादर अकबर अली, ही इज he is a farmer by profession, he is a businessman by profession, he is a doctor by profession, he is a lawyer by profession। जो भी आपके वालिद करते हैं, लेबर हैं, जो भी हैं, आपने वो बताना है। यानी आप अपना लिखेंगे ना, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट लोअर, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट भावलपुर, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट भावल नगर, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आप उस मुताबिक बताएंगे। आई डिड मेट्रिकुलेशन इन 2004, मैंने मेट्रिकुलेशन 2004 में किया। एंड आई हैव पास FASC इन 2006। अच्छा, इस यहाँ पे आपने बोर्ड का नाम लिखना भूल गए, बोर्ड का नाम जरूर बताना है। आई डिड मेट्रिकुलेशन एग्जाम 2004 इन लाहौर बोर्ड एंड FSC आल्सो 2006 इन लाहौर बोर्ड। आफ्टर दैट, इसके बाद FSC करने के बाद, दैट आई हैव पास्ड BCom, उसके बाद मैंने BCom को किया या BA किया या BSc किया इन 2008 फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। यानी यहाँ पे आपने सेशन भी बताना है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का रिजल्ट आया जनाब जुलाई अगस्त में, तो महीना नहीं बताना, जस्ट आपने साल बताना है। ठीक है, उसके बाद BSc करने, बैचलर करने के बाद आपने क्या किया? आई डिड मास्टर इन साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। मैंने जनाब मास्टर किया किसके अंदर बोला? आर्ट्स में किया, कॉमर्स में किया, या फिर आपने जो है
سائنس میں کیا، جو بھی آپ نے کیا ہے ماسٹر، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ جی آپ نے کیا کیا ہوا ہے. اس کے بعد آئی ڈیڈ ماسٹر ان سائنس، جو بھی آپ نے کیا سیشن اور یونیورسٹی کا نام. اور اس کے بعد اب فار ایگزامپل ایک بندے نے ایم ایس سی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کیا تو اس نے اسپیشلائزیشن فائنانس میں کی ہوگی یا اکاؤنٹنگ میں، تو یہاں پہ اسپیشلائزیشن مینشن کرنی ضروری ہے. ٹھیک ہے، یا نہ بھی بتائیں تو جسٹ آپ یہ بتا دیں کہ آئی ڈیڈ ماسٹر ڈگری یا آئی ہیو ڈن ماسٹر ڈگری فرام یونیورسٹی آف پنجاب ان 2012. ختم بات، جہاں تک بھی انف ہے. اس کے بعد آپ نے ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے، آپ کی ڈگری کے درمیان جو وقفہ ہے وہ 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے انٹرویو میں، تو آپ نے بتانا ہے کہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد میں کیا کر رہا ہوں. نو ڈیز آئی ایم ڈوئنگ اے جاب، یا میں پریپریشن کر رہا ہوں 1 پیپر پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کی، یا میں جاب کر رہا ہوں. اب آپ نے جاب فار ایگزامپل پرائیویٹ کی ہے ساری، تو آپ نے ایک جگہ پہ کی ہے 5 مہینے، دوسری جگہ پہ 6 مہینے کی ہے، تیسری جگہ پہ آپ نے یعنی 5-6 جگہ چینج کر چکے ہیں، تو یہ نیگیٹو افیکٹ جاتا ہے. آپ نے صرف ایک ہی چیز کا بتانا ہے اور فلاں جگہ پہ میں جاب کر رہا ہوں پچھلے 4 سال سے، ختم بات. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کلیئر ہوگی بات، یعنی کہ آپ نے میٹرک کے بعد، ماسٹر کے بعد یا گریجویشن کے بعد آپ نے پیپر کی انٹرویو تک کیا کیا، وہ آپ نے پورا ایک انٹروڈکشن کا پارٹ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کا میننگ، آپ کا جو نام ہے، آپ کا نام ہے جناب اکبر علی یا محمد علی یا جو بھی آپ میل فیمیل ہے، آپ اپنے نام کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فادر آکوپیشن، فادر آکوپیشن میننگ آپ کے والد کیا کرتے ہیں، ان کا پیشہ کیا ہے، ڈاکٹر ہیں، لائر ہیں، بزنس مین ہیں، یا پھر فارمر ہیں، کسان ہیں، یا محنت مزدور، جو بھی کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں لکھ لیں گے. اس کے بعد ہے واٹ از یور اسٹرینتھ، آپ کی خوبیاں کیا ہیں. اب دیکھیں جی ایک بندے، اب کچھ کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب آپ کی خوبیاں کیا ہیں، جہاں پہ میں نے آپ کو میں خود لکھوا دیتا ہوں کہ اس کو ہم مطلب ہے واٹ از یور اسٹرینتھ یا آپ کی خوبیاں ہیں. یعنی آئی سپیک دا ٹروتھ آلویز، کہ میں جو ہے ہمیشہ سچ بولتا ہوں. آئی ہیو پازیٹیو مائنڈ، میرے پازیٹیو مائنڈ رکھتا ہوں فار ایوری ون. آئی ہیو ویری پنچوئل، آئی ایم ویری پنچوئل، میں بہت زیادہ ریگولر پنچوئل ہوں. آئی ایم ہارڈ ورکنگ ان مائی اسٹڈیز. آئی آلویز ہیلپ ٹو دا پور یا نیڈی پیپل. ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ نے 4-5 خوبیاں بتا دینی ہے. اس کے بعد ویکنس کیا ہے، ویکنس مین آپ کی خامیاں کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میری خامیاں کبھی دور ہو جائیں تو خیر میں کچھ کر سکتا ہوں. تو خامیوں کے اندر آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ سم ٹائم آئی کمپلیٹ مائی ورک لیٹ، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں ورک اپنا کمپلیٹ نہیں کر پاتا. سلیپنگ لیٹ، میں لیٹ سوتا ہوں. ایٹنگ لیٹ، میں کھاتا بہت مطلب ہے کہ لیٹ ہوں، کہ کھانا جو نا مغرب کے وقت کھانا چاہیے، میں کھاتا ہوں 10 بجے جا کے. نو ایکسرسائز، کھانے کے بعد میں ایکسرسائز نہیں کرتا، یا ایکسرسائز کرتا ہوں تو پراپر ٹائم نہیں ہے، ریگولرٹی نہیں ہے، تو یہ خامی ہو گئی. اس کے بعد کوئی فیوریٹ بک پوچھ سکتے ہیں وہ کہ جناب آپ کوئی کتاب بتائیں ایسی جو فیوریٹ ہو. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو فار ایگزامپل ایک بندے نے بتایا کہ سر میری جو ہے فیوریٹ بک جو ہے لائک دیٹ جی قرآن پاک ہے. تو قرآن پاک میں سے جی فیوریٹ بک ہے، اس مطلب ہے آپ اس کا مطالعہ کرتے ہوں گے پراپر، اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہوں گے، تو آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں، فلاں صورت کا جو مطلب ہے ایک خلاصہ ہے وہ کیا ہے. تو اس لیے آپ نے وہ چیز بتانی ہے جس کا نالج بھی ہو آپ کے پاس. ایک چیز آپ کی فیوریٹ ہے تو اس کا مطلب آپ نے وہ پڑھی ہے، آپ کی دلچسپی ہے اس کے اندر. آپ نے فار ایگزامپل ایک کتاب بتانی ہے کہ جی آپ میری اکاؤنٹنگ فیوریٹ بک ہے، تو اکاؤنٹنگ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انٹریاں کیا ہوتی ہیں، انٹری کیسی ہوتی ہے، سیل کی انٹری کیسی ہوگی، پرچیز کی انٹری کیسی ہوگی. اگر آپ کی فائنانس کی مطلب ہے جو بک ہے وہ اسپیشلسٹ ہے تو اس اسپیشلسٹ بک کا نام کیا ہے، اس کے آتھر کا کیا نام ہے، تو سو آن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہے فیوریٹ گیم. اب فیوریٹ گیم میں بندہ بتا دیتا ہے کہ سر میری کرکٹ ہے، لیکن اس کو کرکٹ کے رول کا پتہ ہی نہیں ہے. اس نے بتایا میں کرکٹ کھیلنا بہت پسند کرتا ہوں، میری فیوریٹ گیم جو ہے کرکٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، آپ یہ بتائیں کہ کرکٹ کے اندر جو ہے نئے رول کے مطابق ایک بندے نے باؤنڈری لائن کے اوپر کیچ کر لیا، لیکن اس کا پاؤں باہر چلا گیا، ہوا میں تھا، اس نے پھینک دیا، کیا وہ آؤٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ نے فوراً کہنا ہو جائے گا، حالانکہ یہ نیا امپلیمنٹ ہوا ہے کہ یہ بندہ آؤٹ نہیں ہوتا. لہٰذا کرکٹ کے اندر اگر آپ کی کرکٹ گیم فیوریٹ ہے تو آپ کرکٹ کے رول کا پتہ ہونا چاہیے کہ کرکٹ کی جو پچ ہوتی ہے وہ اس کی لمبائی کتنی ہے، بیٹ کی لمبائی کتنی ہے، T20 کا کیا مطلب ہے، T10 کا کیا مطلب ہے، ODI کو کس کو کہتے ہیں، کرکٹ کا آغاز کہاں سے ہوا، ورلڈ کپ کرنٹلی کس نے جیتا. تو سو آنا آپ کی یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے پھر. ٹھیک ہے. نیکسٹ اگر ہاکی کے بارے میں بتانا ہے تو پھر ہاکی کے بارے میں بتانا چاہیے. اس کے بعد جناب واٹ از یور ہابی.
آپ کا مشغلہ کیا ہے. یعنی آپ ایک چیز ایسی ہے جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. آپ نے جب تک وہ کرنی نہیں ہے تب تک آپ نے رہنا نہیں ہے. تو کیا پتہ نا کہ ریڈنگ نیوز پیپر، اردو نیوز پیپر. ہاں جی آپ اردو نیوز پیپر پڑھتے ہیں، ویری گڈ. کون سا اردو نیوز پیپر؟ جی میں سر ایکسپریس نیوز پڑھتا ہوں. اچھا جی، ایکسپریس نیوز کے جو ایڈیٹر ہیں اس کا کیا نام ہے؟ ایکسپریس نیوز کا آغاز کس شہر سے کب ہوا؟ آپ ایکسپریس نیوز کے اندر کیا چیز پڑھتے ہیں؟ سو آن آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ کا وہ مشکل ہے. اس کے علاوہ مطلب ہے جو بھی چیز ہوتی ہے وہ کلیئر ہوگی. ایکسپریس نیوز 3 ستمبر 1998 میں کراچی سے سٹارٹ ہوئی. اس کے جو اونر ہیں وہ لیکسن گروپ ہیں، اور اس کے جو گروپ ایڈیٹر تھے وہ ایاز خان ہیں، اور اس کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ایکسپریس کے وہ ایجاز الحق ہیں. یہ ویسے میں نے بتا دیا کیونکہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ انٹرویو کے لحاظ سے آپ نے کیسے پریپیئر کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی ایک اور ہابی بھی ہے، لائک دیٹ یہ آپ نے ایکسرسائز ڈیلی کرنی ہے. لائک دیٹ میں ایک ہابی بتا رہا ہوں کہ آپ نے چاہے جدھر جائیں، لائک دیٹ آپ کہیں آؤٹ آف سٹی چلے گئے ہیں، آؤٹ آف سٹی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 3 4 دن نہیں آنا، لیکن پھر بھی آپ نے ایکسرسائز وہاں بھی کرنی ہے. تو یہ آپ کی ایک ایکسرسائز ہے. اس کے بعد جناب، اس کے بعد آپ نے فیملی انٹروڈکشن ایکچولی جو ہوتا ہے وہ جب آپ اپنا انٹروڈکشن کرا لیتے تو اس دوران بھی آپ کراتے ہیں. تو لہٰذا میں تھوڑا سا لیٹ آگے جا کے اس لیے لکھا ہے تاکہ فیملی کے بارے میں آپ نے جب اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں تو فیملی میں کوئی آپ کا بہن یا آپ کی بھائی پڑھا لکھا ہے، اچھی پوسٹ پر ہے، والد پڑھا لکھا ہے اور اچھی پوسٹ پر ہے، والدہ پڑھی لکھی ہیں اور اچھی پوسٹ پر ہیں، تو ان کا تعارف کرا دیں. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ اس کی فیملی بھی کافی پڑھی لکھی ہے اور ویل ایجوکیٹڈ ہے اور جاب کی روٹین سے واقفیت رکھتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لہٰذا آپ نے ان کو بھی ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد فیوریٹ پرسنالٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پرسنالٹی کو آپ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں. لیکن جب آپ نے فیوریٹ پرسنالٹی بتانی ہے تو وہ آپ سے خود بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آپ فیوریٹ پرسنالٹی کون سے ہیں. تو علامہ اقبال صاحب ہو گیا، محمد علی جناح، قائد محمد علی جناح صاحب، فاؤنڈر آف پاکستان اور فادر آف پاکستان، سر سید احمد خان صاحب جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا آغاز کیا. تو لہٰذا ان تینوں میں سے آپ کو تینوں کے تینوں آنے چاہیے. جب کیونکہ پی پی ایس سی والے اکثر جو ہے میں نے جو انٹرویو دیے ہیں اس کے اندر وہ آپشن بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک چوز کر لیں. ٹھیک ہے، اصل میں تو کانفیڈنس دیکھا جاتا ہے نا بھائی آپ کا کانفیڈنس کتنا ہے. تو لہٰذا علامہ اقبال، محمد علی جناح یا سید احمد خان صاحب، ان میں سے آپ کوئی بھی اچھا سا تیار کریں اور اسی کے بارے میں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی لاک آپ کا ساتھ نہ دے رہی ہو اور آپ کو وہ کہا جائے کہ محمد علی جناح صاحب کے بارے میں آپ تفصیل سے بتائیں. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، لائک دیٹ آپ بتا رہے ہیں محمد علی جناح کے بارے میں. اب جیسے میں بتاؤں گا آپ نے بھی سیم اس طرح پریپیئر کرنا ہے. وہ کہیں گے جی آپ نے کرونولوجیکل آرڈر میں بتانا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ نے پہلے آگے چلے جائیں پھر پیچھے آ جائیں. ترتیب سے چلنا ہے، جیئر وائز چلنا ہے. قائد محمد علی جناح کی لائف میں کیا ہوا پوری ترتیب سے چلنا ہے اور ان کی ڈیتھ تک بات ختم کرنی ہے. میں لائک دیٹ آپ کو بتاتا ہوں محمد علی جناح کے بارے میں. آپ اچھی طرح سے جناب جانتے ہیں کہ بانی پاکستان 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں ایک اسٹریٹ ہے جس کا نام ہے اسٹریٹ یا مطلب محلہ ہے جس کا نام وزیر مینشن، وہاں پیدا ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آگے یہ نہیں بتاؤں گا کہ 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے، نتھنگ. میں کیونکہ ترتیب سے بتا رہا ہوں تو میں آگے بتاؤں گا. قائد اعظم محمد علی جناح کے والد کا نام پوجا جناح، مدر کا نام مٹھی بائی جناح. ٹھیک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی جو بہن بھائی تھے آپ کو پتہ ہے ان کے 3 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں. تو اس لیے آپ نے ان تینوں کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے قائد اعظم 1876 میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس کے بعد یعنی کہ جیسے وہ سکول میں سندھ مدرسۃ الاسلام میں تعلیم لیتے ہیں، اس کے بعد 1893 میں میٹرک پاس کرتے ہیں اور پہلی شادی ہو جاتی ہے قائد اعظم کی اپنی کزن کے ساتھ جن کا نام تھا ایمی بائی جناح. ایمی بائی جناح سے 1892 میں شادی ہوتی ہے اور 1 سال بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد 1893 میں قائد محمد علی جناح جو ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے جاتے ہیں، وہاں سے لا کی تعلیم کر کے 1896 میں واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی لا کی جو ایک چلاتے ہیں جناب. اور قائد اعظم نے اپنی وکالت کا جو آغاز ہے وہ بمبئی سے اور کراچی سے کیا. ٹھیک ہے. 1906 میں قائد محمد علی جناح نے پولیٹیکل پارٹی آل انڈیا مسلم لیگ کو جو ہے وہ 1906 میں قائد محمد علی جناح نے انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کیا. آل انڈیا مسلم لیگ
کو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1906 میں وہ بنی تھی، لیکن قائد اعظم اس وقت جوائن کر چکے تھے کس کو بولا؟ انڈین نیشنل کانگریس کو. ٹھیک ہو گیا. 1909 میں قائد اعظم محمد علی جناح لیگزیٹو کونسل کے ممبر بنے. 1913 میں قائد محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا. 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان، جس میں قائد محمد علی جناح دونوں پارٹیوں کے ممبر تھے، اور اس میں جو ہے مسلمانوں کے درمیان اور جو نان مسلم تھے یعنی کہ انڈین مسلم تھے ان کے درمیان، اور انڈین جو تھے ان کے درمیان یعنی انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا جس میں مسلمانوں کے جو رائٹس تھے ان کو ایکسیپٹ کیا گیا. اس کے بعد قائد محمد علی جناح کو اسی دوران ہندو مسلم کا ایمبیسڈر کا سر جینی نائیڈو اس کو ٹائٹل دیتے ہیں. 1920 میں قائد محمد علی جناح انڈین نیشنل کانگریس کو خیر بیعت کر دیتے ہیں. بلکہ یہ میں تھوڑا سا آگے چلا گیا ہوں. 1919 میں قائد محمد علی جناح نے جو مطلب لیگزیٹو کونسل کے ممبر تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، یعنی ایم این اے تھے تو استعفیٰ دے دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ کالا قانون آ گیا تھا. اس کا نام تھا جناب اپنا 1919 میں جو لا آیا تھا، میرے ذہن سے اتر گیا. 1919 سے لے کر وہ جناب 1900 جو ہے 1900 جب آپ کو پتہ ہے نا میکڈونلڈ سوری 1932 میں جا کے وہ ختم ہوا بہرحال. اچھا جی 1919 میں مجھے ویسے ذہن سے نکل گیا ہے، آپ لوگوں نے یہاں مینشن کر دینا ہے کمنٹس میں. اچھا اس کے بعد جو ہے 1919 کے بعد جو ہے قائد محمد علی جناح جو ہے وہاں پہ 1920 میں کانگریس کی جماعت سے علیحدگی کا اختیار کر لیتے ہیں. کانگریس کی جماعت کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کانگریس کی جماعت کو قائد محمد علی جناح نے جو ہے کچھ ان کی ریزرویشن تھی جو کہ پارٹی کے لحاظ سے کہ ان کی نہیں مانی جا رہی تھی، اور کچھ جو گاندھی صاحب تھے انہوں نے شمولیت اختیار کر لی تھی خلافت موومنٹ کے اندر، اور اس کے علاوہ اور بھی اسمبلی کے اندر معاملات جس کی وجہ سے قائد محمد علی جناح نے انڈین نیشنل کانگریس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد قائد محمد علی جناح 1927 میں ایک مشن آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جناب اپنا سائمن کمیشن. سائمن کمیشن جو ہوتا ہے وہ 1927 میں آتا ہے، اور سائمن کمیشن کی جو مسلم لیگ ہوتی ہے وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. ایک کا نام تھا قائد اعظم لیگ، دوسرے کا نام تھا شفیع لیگ، جس کی وجہ سے قائد اعظم جو ہے مزید اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں مسلم لیگ کے اندر، دھڑے پیدا ہو جاتے ہیں. 1928 میں نہرو رپورٹ آتی ہے. قائد اعظم جو ہے اس کے بدلے میں نہرو رپورٹ کے اندر جو ہے 3 تبدیلیاں کر کے 14 نکات جاری کرتے ہیں. اس کے بعد 1929 میں قائد محمد علی جناح مسلم لیگ سے ناراض ہو کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور چلے کہاں جاتے ہیں؟ انگلینڈ. 5 سال بعد قائد اعظم علامہ اقبال کی بہت زیادہ، علامہ اقبال محمد علی جوہر صاحب کی بہت زیادہ محنت سے قائد محمد علی جناح واپس مسلم لیگ میں آتے ہیں، اور اس شرط پہ آتے ہیں کہ وہ پرماننٹ مسلم لیگ کے صدر رہیں گے. 1934 میں واپس آ جاتے ہیں. 1940 میں آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے اندر جو ہے سیشن ہوتا ہے جس میں قرارداد پاکستان، ریزولوشن پاکستان پاس کی جاتی ہے. بہت ہی ہسٹوریکل ڈے ہوتا ہے پاکستان موومنٹ کے اوپر. اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سے پہلے قائد محمد علی جناح جو تھے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے کہ جناب ہم جو ہے ایک علیحدہ وطن بنائیں. لیکن جب 1937 کے اندر کانگریس منسٹری کے اندر جو ہے انتخابات ہوئے تو اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا انڈین نیشنل کانگریس کی جماعتوں نے، مطلب لوگوں نے ان کی حکومت نے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اس لیے اب 1940 میں باقاعدہ جو ہے پاکستان کی موومنٹ کا آغاز کیا گیا اور پاکستان کا نام رکھا گیا پاکستان. اس کے بعد جو بھی معاملات ہوتے ہیں 1942 میں، 1944 میں، 1947 میں پاکستان بن جاتا ہے. قائد محمد علی جناح جو ہے پہلے وہ قومی اسمبلی کے جو ہے صدر منتخب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد گورنر جنرل بن جاتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو وفات پا جاتے ہیں کراچی میں. ٹھیک ہے، اور ان کی زندگی کے لاسٹ دن جو تھے وہ کوئٹہ کے اندر ریزیڈنسی ہے، زیارت وہاں پہ تھے. اور اس کے بعد قائد محمد علی جناح کی یہ جو یہ کیا کہتے ہیں کراچی کے اندر جو مطلب ہے قائد جہاں پہ ان کا مزار بنا ہوا ہے، مزار قید، وہ یاد رکھیے گا ایوب خان نے 1960 میں بنوانا سٹارٹ کیا تھا، 1970 میں کمپلیٹ ہوا تھا. اور اس کے علاوہ
قیادت محمد علی جناح نے دوسری شادی کی تھی جس کا نام بیوی کا نام تھا 1918 میں کی تھی رتن بائی جناح، اور ان کی ڈیتھ 1929 میں ہو جاتی ہے 11 سال بعد، اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جن کا نام تھا دینا واڈیا، اور دینا واڈی جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے 2 بار آئیں، جب قیادت محمد علی جناح کی وفات ہوتی ہے 1948 میں، اور اس کے بعد 2004 میں جب انڈیا کی کرکٹ ٹیم آئی تھی یہاں پہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، آگے پیچھے تھوڑی سی ہو گئی ہیں، تو لہٰذا یہ جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو بہرحال میرا کہنے کا مطلب ہے ترتیب سے آپ نے چلنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جو بھی آپ پرسنٹیج یاد رکھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد جناب آپ کی ڈسٹرکٹ جو پروفائل ہے اس کے بارے میں، لائک آپ کا تعلق بہاول نگر سے ہے، بہاول نگر کا نام بہاول نگر کیوں ہے؟ بہاول نگر کی بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی، بہاول نگر کی امپورٹنٹ تحصیل، بہاول نگر کی کوئی اہم ترین کھانے چینے کی مطلب کھانے پینے میں کوئی چیز اہم، جیسے ملتان کا سون ولا مشہور ہے، تو لہٰذا بہاول پور میں کوئی ایسی چیز ڈش، اسی طرح بہاول پور کی ٹوٹل رقبہ کتنا ہے، بہاول نگر کا ٹوٹل رقبہ کتنا ہے، بہاول نگر کی جو ٹوٹل آبادی کتنی ہے، ٹوٹل ایم این اے آپ کا ایم این اے کس میں آتا ہے، تو یہ چیزیں آپ نے اب ڈسٹرکٹ کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے۔ اباؤٹ یور ایجوکیشن ایریا، اب فار ایگزامپل ایک بندے نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے جناب کیمسٹری، تو کیمسٹری کے اباؤٹ اسے سارا پتہ ہونا چاہیے، کیمسٹری کے بیسک چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو بندہ فار ایگزامپل اگر ممبر جو بیٹھا ہوا ہے چاہے اس نے کیمسٹری نہیں بھی پڑھی ہوئی لیکن اس کو سائنس کے کچھ فارمولے آتے ہیں تو وہ پوچھ لے گا۔ اگر آپ نے جناب پڑھا ہوا ہے جنہیں ایم اے اردو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جناب، اردو کا گرامر کا کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، تو لہٰذا یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہ جناب آپ نے اب اس کے مطابق انٹروڈکشن تیار کرنا ہے اپنا، اور اپنا انٹروڈکشن تیار کرنے کے بعد آپ نے جو ہے جو ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں جو تیاری کر رہے ہیں وہ اپنا انٹروڈکشن لکھ کے مجھے چیک کروائیں گے تاکہ ان کو مزید جو ہے صحیح کیا جا سکے۔ اب آگے نیکسٹ انٹرویو کا سیشن جو ہوگا، جو لہٰذا ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ جو کہ جناب سب انسپکٹر کی تیاری کر رہے ہیں یا جونیئر کلرک یا آڈیٹ آفیسر کی، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ دوسرا لیکچر شیئر کیا جائے گا، بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو سب انسپکٹر کے جو ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں اور انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں وہ جناب ہماری اکیڈمی سے فری میں تیاری کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف ہماری اکیڈمی کے فالوور ہوں اور کسی اور اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہوں۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں بھی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔